अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़माने की इमामत को ज़माने का इमाम आया, मोहम्मद की ग़ुलामी में मोहम्मद का ग़ुलाम आया। ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और हमारे इमाम बानी जमात अहमदिया मसीह मऊद व महदी मसूद के रूह परवर और ईमान अफरोज़ मलफूज़ात और कलिमात तय्यबात। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मजलिस में ये एतराज़ किया गया कि तस्वीर पर लोग कहते हैं कि यह तस्वुर शेख की गरज से बनवाई गई है। इस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक पुरमारिफ तकरीर की और फरमाया, ये तो दूसरे के नीयत पर हमला है। मैंने बहुत मरतबा बयान किया है कि तस्वीर से हमारी गरज क्या थी। बात यह है कि चूँकि हमको बिलाद यूरोप ख़ुसूसन लंदन में तबलीग करनी मंजूर थी, लेकिन चूँकि ये लोग किसी दावत या तबलीग की तरफ तवज्जो नहीं करते जब तक दाई के हालात से वाक़िफ़ न हों, और उसके लिए उनके यहाँ इल्म तस्वीर में बड़ी भारी तरक्की की गई है। वो किसी शख्स की तस्वीर और उसके खद व खाल को देख कर राय कायम कर लेते हैं कि इसमें रास्तबाजी क़ुव्वत ख़ुदसी कहाँ तक है, और ऐसा ही बहुत से अमूर के मुतालिक उन्हें अपनी राय कायम करने का मौका मिल जाता है। बस असल गरज और नीयत हमारी इससे ये थी, जिसको इन लोगों ने जो खानखा हर बात में मुखालफत करना चाहते हैं उसको बुरे बुरे पैरायों में पेश किया और दुनिया को बहकाया। मैं कहता हूँ कि हमारी नीयत तो तस्वीर से सिर्फ इतनी थी। अगर ये नफ्स तस्वीर को ही बुरा समझते हैं तो फिर कोई सिक्का अपने पास न रखें, बल्कि बेहतर है कि आंखें भी निकलवा दें, क्योंकि उनमें भी अशिया का एक इन्कास ही होता है। यह नादान इतना नहीं जानते कि अफ़आल की तय में नीयत का भी दखल है। अल-अमाल बिन्नियात पढ़ते हैं मगर समझते नहीं हैं। मसलन अगर कोई शख्स मास रियाकारी के लिए नमाज पढ़े तो उसको ये कोई मुस्तासन करार देंगे। सब जानते हैं कि ऐसी नमाज का फ़ायदा कुछ नहीं बल्कि वबाल जान है। तो क्या नमाज बुरी थी? दरअसल उसके बद इस्तेमाल ने उसके नतीजे को बुरा पैदा किया। इसी तरह पर तस्वीर से हमारी गर्ज तो इस्लाम की दावत में मदद लेना थी, जो अहले यूरोप के मजाक पर हो सकती थी। उसको तस्वीर शेख बनाना और कुछ से कुछ कहना इफ्तरा है। जो मुसलमान हैं उनको इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए था। जो कुछ खुदा और रसूल ने फरमाया वो हक़ है। तस्वुर शेख की बाबत पूछो तो उसका कोई पता नहीं। असल यह है कि सालिहीन और फ़ानीन फिल्लाह की मोहब्बत एक उम्दा शय है, लेकिन हिफ्ज़ मरातब भी ज़रूरी है। अगर हिफ्ज़ मरातब न कोनी ज़िंदगी, बस खुदा को खुदा की जगह, रसूल को रसूल की जगह समझो और खुदा के कलाम के दस्तूर अमल ठहरा लो। इससे ज़्यादा कुरान शरीफ में और कुछ नहीं कि कूनू मा सादिकीन, सूरह तौबा आयत 119। बस सादिकों और फ़ानी फिल्लाह की सोबत तो ज़रूरी है, और ये कहीं नहीं कहा गया कि तुम उसे ही सबको समझो। और या कुरान शरीफ में यह हुक्म है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आल इमरान आयत 32। इसमें यह नहीं कहा गया कि मुझे खुदा समझ लो, बल्कि यह फरमाया कि अगर खुदा के महबूब बनना चाहते हो तो उसकी एक ही राह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इत्तिबा का हुक्म तो दिया है, मगर तस्वुर शेख का हुक्म कुरान में नहीं पाया जाता। एक साहब ने अर्ज़ किया, जो तस्वुर शेख करते हैं वो कहते हैं हम शेख को खुदा नहीं समझते। हजूर ने जवाबन फरमाया, माना कि वह ऐसा कहते हैं, मगर बुत परस्ती तो शुरू ही तस्वुर से होती है। बुत परस्त भी बढ़ते बढ़ते ही इस दर्जे तक पहुँचा है। पहले तस्वुर ही होगा,
پھر یہ سمجھ لیا کہ تصور قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنا لیں، اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بت بنانے شروع کر دیے اور ان کو تصاویر کا قائم مقام بنا لیا۔ آخر یہاں تک ترقی کی کہ ان کے روحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا۔ اب نرے پتھر ہی رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ ان کو درست کر لیتے ہیں، اور پرمیشور کا حلول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آوان رکھا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو، تو اس نے کہا کہ اس پر آوان لکھا ہوا ہے۔ مجھے اسے کراہت آئی، میں نے اسے کہا کہ تم مجھے دکھا۔ جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے ردائے الہی کے نیچے ہوتا ہے، اسی لیے آدم کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی۔ اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں، اصول کو نہ سمجھا، کچھ کا کچھ بگاڑ کا بنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شرک اور بت پرستی نے اس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لندن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے۔ غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے، چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کے پیدائش سے یہ ہوتی تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اجرائے قلب کا مسئلہ بتا کر اس کے طریقے بتا دیے جاتے۔ مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا اور اس کا قلب بھی یعنی دل بھی رام رام پر جاری ہو گیا۔ یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، رام خدا کا نام نہیں ہے۔ دیانند نے بھی اس پر گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا نام نہیں۔ قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لو جوہلا کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الشعراء آیت 90۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جائے، اور ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ قلب ہے، یعنی کتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاؤ اور اس کی حدود و شرائع کی عظمت کرو۔ قرآن فنائے نظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کی صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے۔ ایک شخص من گمری یا ملتان کے زیرے کا مجھے چیف کورٹ میں ملا کرتا تھا، اسے اجرائے قلب کی خوب مشق تھی۔ پس میرے نزدیک یہ کوئی قابل وقت بات نہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقت نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا منشا اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارے اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں، کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگڑتا نہیں، مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا، تو خواہ اس کے قلب سے یہ آواز آئی ہو، وہ زہر جو انسان کے روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دور نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کی نشو و نما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبے لیے پھرتے ہیں انہوں نے سنت نبوی کی سخت توہین کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں گزرا ہے؟ پھر غار حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریقہ اپنے اختیار کیا ہوا تھا؟ پھر آپ کے ساری زندگی میں کہیں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو، اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا۔ یہ تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اشد و حبا للہ کے مصداق بنو، اور فتبعونی یحببکم اللہ پر عمل کرو، اور ایسی فنائے اتم تم پر آ جائے کہ تبتل الہ تبتیلا کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کر لو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔
نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانے سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے، اور یہی ناممکن ہے۔ بس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات سے بالکل الگ رہو اور وہ طریق اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں فلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کو بھی جس کی تعلیم دی، پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا، اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشا یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گمشدہ صداقتوں اور حقائق زندہ کرنے کے لیے قائم کیا، یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منتہا یہی ہوتا۔ مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو قلب سلیم چاہتا ہے، وہ محسنوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے، ان کا دل ہوتا ہے۔ کیا سارے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیلے ہیں جن کا اصلاح نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کھیل خدا سے بہت کا موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصے میں مضر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے تقوی اختیار کرو، سنت نبوی کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر ہے۔ عرض کیا گیا پھر صوفیوں کی کیا غلطی تھی؟ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا ان کو باوالہ خدا کرو، معلوم نہیں انہوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ بعض وقت لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو انتہائی حالت سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انہوں نے ابتدا میں یہ کہا ہو، پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو، یا کسی اور ہی نے ان کی باتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیے ہوں۔ اسی طرح پر تو تورات اور انجیل میں تعریف ہو گئی، اسی طرح پر تو تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی۔ گزشتہ مشائخ کا اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیے، ان کا تو ذکر خیر چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو۔ عرض کیا گیا حبس دم کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ مسیح پاک فرماتے ہیں ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔